ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, मैं ज़हरा खानम, हेड मिस्ट्रेस गवर्नमेंट उर्दू हाई स्कूल सुलेपेट, तालुका चिंचोड़ी, ज़िला गुलबर्गा से हूँ। बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आप तमाम का संवेदा ई क्लास प्रोग्राम में तहे दिल से इस्तकबाल, खुश आमदीद। बच्चों, चलिए हम अपने क्लास का आगाज़ करते हैं। बच्चों, इससे पहले आप अपने नोटबुक्स, पेन तमाम लेकर अपनी क्लास के लिए तैयार बैठिए। बच्चों, क्लास को गौर से सुनना है और आखिर में अपने इनामात हासिल करना है। बच्चों, तो देखिए यहाँ पे मैं आपको एक तस्वीर दिखा रही हूँ। बच्चों, ये तस्वीर देखने के साथ ही आपको कौन से एहसास का ख्याल आपको दिल में आता है? ये कौन सा एहसास है, कौन सा फीलिंग्स है? बच्चों, यहाँ पे ये माँ बाप की शफक़त है, मोहब्बत है ना बच्चों? बिल्कुल सही। उसी तरह से यहाँ पे है ना, तमाम एक एहतराम के साथ खड़े हैं, है ना, एक एहतराम का जज्बा है यहाँ पे, रेस्पेक्ट देना जिसको कहते हैं, एहतराम करना है। उसी तरह बच्चों, यहाँ पे आपको क्लासरूम दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर भी जो है आप तमाम फर्मा बरदारी से अपने जवाबात देने के लिए हाथ उठाए, है ना। यहाँ पर भी जो है उस्ताद का एहतराम, यानी ये हमारे बहुत से जज्बात हैं, हमारे फीलिंग्स हैं, ये है ना, हमारी एक अक़ीदत है, शफ़क़त है, मोहब्बत है, एहतराम का जज्बा है। उसी तरह से बच्चों, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, काबतुल्लाह जाते हैं हम, अल्लाह के घर का तवाफ़ करते हैं। क्यों जाते हैं बच्चों? क्योंकि खुदा से हमें मोहब्बत है, ये हमारा फ़रीज़ा है, हमारी अक़ीदत है ना। इसी अक़ीदत को, इसी भरोसे को जो है बच्चों, और एक ज़ुबान में हम इस तरह से कहते हैं, और एक अल्फाज में यहाँ पर जो दिख रहा है इसको हम कहते हैं दूसरी ज़ुबान में भक्ति, है ना। जिस तरह से हम नजात का रास्ता कहते हैं, इसी को जो है अक़ीदत का रास्ता, भक्ति का रास्ता, मुक्ति का रास्ता इस तरह से कहा गया है। बच्चों, चलिए ये भक्ति क्या है, ये मुक्ति क्या है, किस तरह से समाजी मुसल्लहीन ने भक्ति मार्ग को, मुक्ति के मार्ग को, नजात के रास्ते को दिखाया, ये जानने के लिए ये भक्ति तहरीक जो हमारा लेसन है पढ़ेंगे। तो बच्चों, चलिए आज हम अपनी क्लास का आगाज़, हमारी जो समाजी साइंस की क्लास है जमात नहम से, है ना, जमात नहम के हिस्सा दुवम से बच्चों हमारा आज का लेसन है भक्ति तहरीक। भक्ति तहरीक के पहले हिस्से के बारे में, यानी भक्ति तहरीक का जो ये जो लेसन है बच्चों, ये जो बाब है, इस बाब को हम दो हिस्सों में पढ़ेंगे। ये इसका जो है पार्ट 1 है, हिस्सा अव्वल है बच्चों, जमात नहम का जो भक्ति तहरीक है। तो चलिए बच्चों, हम भक्ति तहरीक लेसन का आगाज़ करते हैं। तो इस भक्ति तहरीक, इस बाब में, इस लेसन में बच्चों हम रामानंद, चैतन्य, गुरु नानक, मीराबाई, इन तमाम के बारे में हम मुतालिया पहले हिस्से में करेंगे। फिर कनकदास, पुरंदरदास, रामानंद, ये तमाम जो है दूसरे हिस्से। अब पहले हम जो है यहाँ पे रामानंद, चैतन्य, गुरु नानक और मीराबाई के बारे में मुतालिया करेंगे। और उसके साथ साथ बच्चों, कर्नाटक में भक्ति तहरीक का आगाज़ किस तरह से हुआ और भक्ति मजहब के नताइज क्या निकले, इस भक्ति तहरीक के नताइज क्या निकले, और भक्ति मजहब की अहम खसूसियात क्या थे, इस भक्ति तहरीक के अहम खसूसियात क्या थे, इतने अहम नुकात का बच्चों आज हम जायज़ा लेंगे, इसके बारे में पढ़ाई करेंगे आज की क्लास में बच्चों। तो भक्ति तहरीक अहद वस्ता की हिंदुस्तान की एक अहम खासियत थी। मुक्ति या नजात जिसको हम कहते हैं, हिंदुस्तान के मजहबों और रिवायतों की अहम तर्ज मानी जाती है। हिंदुस्तान या भारत में इस रिवायती निजात को हासिल करने के लिए मुख्तलिफ मुसल्लहीन ने मुख्तलिफ तरीक़ों से काम किया है। भक्ति के, नजात के, मुक्ति हासिल करने के, रिहाई हासिल करने के अलग अलग तरीक़ों को बताया है, जिसके असर से मालूमात, निजात की राहें, भक्ति तहरीक, कर्म मार्ग, यज्ञ मार्ग, यागा, यज्ञास जैसे अहम तस्वुरात और तहवारात का मनाना अहम हो गया था। यानी अलग अलग
سماجی مسلحین نے الگ الگ طریقہ کار کو بچوں دکھایا ہے. یہاں پہ کسی نے بھکتی مارگ دکھایا. پورے ہندوستان بھر میں اس کا اثر رہا تھا. یہاں پہ ایک علاقہ ایسا نہیں رہا جہاں پہ جو ہے ہمارے سماجی مسلحین نے، جس میں چیتنیہ آتے ہیں بنگال کے، گرو نانک آتے ہیں اور میرا بائی آتی ہے، یہ تمام نے جو ہے پورے ہندوستان بھر میں الگ الگ مقامات سے جو ہے بچوں اس بھکتی تحریک کا آغاز کیا تھا. تو ان دنوں بھکتی تحریک کو تقویت جب ملی تو مختلف مذہبی مسلحین اور سماجی مسلحین میں جو ہے بھکتی تحریک کا طریقہ پورے ہندوستان بھر میں عہد وسطیٰ میں اختیار کیا تھا. بچوں اس نقشے میں الگ الگ مقامات پر جہاں پر مختلف قسم کے بھکتی تحریکوں کا آغاز ہوا ہے تو یہاں پہ بچوں دکھایا گیا ہے. تو بچوں یہ جو بھکتی تحریک تھی تو بھکتی تحریک کا فروغ دہلی کے سلاطین کے زمانے کی ایک اہم خصوصیت رہی ہے. اس دور کے مذہبی مسلحین اور فلسفیوں نے ایک آزاد ملک کی مذہب کا پرچار کیا. کسی پر روک نہیں تھی. تو بھکتی سے مراد خدا پر مکمل اور پاک و صاف اعتقاد رکھنا ہے، عقیدت رکھنا ہے خدا کے متعلق، اپنے آپ کو خدا کے حوالے کرنا، خدا کی ماننا ہے. یہاں پہ خدا میں بھکتی رکھنا ہے، خدا کی مان کو چلنا، خدا کو ماننا، خدا کی ماننا ہے. یہاں پہ ہے نا خدا کی ماننا، اللہ کی ماننا ہے. تو خدا میں بھکتی اعتقاد رکھنا اور خود کو اس کے سپرد کرنا، اس کے حوالے کرنا، کیونکہ یہ جو زندگی ہے یہ خدا کی عطا کی ہوئی ہے. تو زندگی جو ہے ہماری زندگی، ہم دنیا میں جو آئے ہیں خدا کی عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں یہاں پہ، ہے نا، مال و متاع جمع کرنے کے لیے نہیں آئے. خدا کی عبادت کرنا ہے، اپنے آپ کو خدا کی بھکتی میں، خدا کے اعتقاد میں، یقین میں، توحید پہ چلنا ہے اور اپنے آپ کو جو ہے خدا کے حوالے کرنا ہے. بچوں تو یہی دوسری زبان میں کہا گیا بھکتی، ہے نا، عقیدت جس کو ہم کہتے ہیں. بھکتی سے مراد خدا پر مکمل اور پاک و صاف اعتقاد رکھنا ہے، خدا کی ذات میں کسی کو شامل نہیں کرنا ہے، واحد خدا کی عبادت کرنا ہے. ہمارا دل خالص ہو، مخلص ہو، ہم کسی کو ہم یہاں پہ شریک نہ کرے. تو خدا پر مکمل اور پاک و صاف اعتقاد رکھنا ہی کیا کہلاتا ہے بچوں؟ بھکتی کہلاتا ہے، عقیدت کہلاتی ہے، وحدانیت کہلاتی ہے. ہماری عبادت کا یہ طریقہ ہے بچوں. تو اسی تحریک کا آغاز جو ہے سلاطین دہلی کے زمانے میں ہوا تھا. تو عوام میں وحدت کی فلسفے کو بڑھاوا دینے اور تمام مذاہب کی یکسانیت کے فلسفے کی انہوں نے تبلیغ کی تھی. عوام میں وحدت کی فلسفے کو، یعنی خدا ایک ہے، خدا واحد ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، ایک خدا کی ماننے پر انہوں نے زور دیا تھا. تو کسی بھی مذہب کے رسم و رواج کو اپناتے نہیں تھے وہ، یعنی وہاں پہ مذہبی رواداری کی پالیسی ان سماجی مسلحین میں پائی جاتی تھی. بچوں چاہے خدا کو الگ الگ نام سے آپ کیوں نہ پکارو، لیکن خدا کیا ہے؟ واحد ہے. وحدت کے فلسفے کو انہوں نے بڑھاوا دیا، وحدانیت کے فلسفے کو، مورتی پوجا کی انہوں نے مخالفت کی، چاہے وہ کرشنا ہو، رام اور اللہ کے نام سے پکارے جانے والے خداؤں کی عبادت کیا. وہ کہتے تھے، وہ بھکتی لوگوں کا، بھکتی تحریک کے سماجی مسلحین کا کہنا تھا کہ ہم الگ الگ فلسفے کے ماننے والے لوگ، الگ الگ مذہب کے نام کے لوگ الگ الگ نام سے پکارے. جس طرح اسلام میں ہم اللہ کہہ رہے ہیں تو وہ کرشنا اور رام کہہ رہے ہیں. ایک کیا ہے؟ ایک ہے خدا، ایک ہے خدا، واحد ہے، اس کی ذات میں کسی کو شریک نہ کرو. تو وحدت کے فلسفے کو جو ہے بھکتی تحریک کے لوگوں نے زور دیا تھا، وحدانیت پر انہوں نے زور دیا تھا. بچوں وحدانیت کے فلسفے پر تو انہوں نے کہا تھا کہ انسانوں کو نجات آخری کے لیے بھکتی طریقے کو اپنانا چاہیے. آخر میں ہمیں نجات حاصل کرنا ہے، رہائی حاصل کرنا ہے نا بچوں. تو اس کے لیے ہم خدا کی وحدانیت کو قبول کرنا اور پاک و صاف ذہن رکھنا اور مکمل طور پر خود کو خالق کے سپرد کرنا، خالق کے حوالے کرنا، خدا کے حوالے کرنا ہی کیا بھکتی کا بنیادی فلسفہ تھا. ہمارا دل صاف ہو، ہمارے دلوں میں بغض، کینہ، کپٹ نہ ہونا چاہیے، حسد و جلن نہ ہونا چاہیے. ہمارے دلوں کو ہم پاک و صاف رکھنا، ہمارے ذہن کو پاک و صاف رکھتے ہوئے، کسی کے بارے میں غیبت چغلخوری نہ کرتے ہوئے خود کو ہم اپنے خالق کے حوالے کرنا ہی کیا تھا؟ بھکتی تحریک کا فلسفہ تھا. بچوں بھکتی مذہب کے ساتھ ساتھ اسلام کے ماننے والوں میں صوفی مسلک کے تصوف بھی پیدا ہو گیا، یعنی صوفیزم بھی وہاں پہ عام ہو گیا. اسلام کے جو ماننے والے تھے صوف کمبل پہن کر جو ہے اپنے تعلیمات، اسلامی تعلیمات کو دنیا میں پھیلا رہے تھے.
تو بھکتی تحریک میں عوام تمام طبقوں سے پہنچنے لگے، یہاں پہ کسی مذہب کی روک نہیں تھی، یہاں پہ بھکتی مسلحین نے اپنے مقامی زبانوں میں لوگوں کو سمجھایا اور ان کے دماغوں کو سلجھایا، یہاں پہ آسان زبان میں لوگوں کے معیار تک اتر کر ان کے دماغوں میں جو گٹھیاں تھے یا ویدک مذہب کو لے کر جو کمپلیکیشن ان کے دلوں میں پیدا ہوئی، ان کے ذہنوں میں پیدا ہوئے، اس کو انہوں نے کیا کیا، پاک و صاف کیا، اس کو کلیئر کیا، خدا کی وحدانیت کو، خدا کی عقیدت کو، بھکتی کے ذریعے سے مکتی مارگ کو، نجات کس طرح سے ہم حاصل کرنا، اپنے آپ کو خدا کے حوالے کس طرح سے کرنا، تو یہ تعلیمات لوگوں کو انہوں نے بہت ہی آسان زبان میں سمجھائے بچوں۔ تو اس دور میں ظاہر ہونے والے بھکتی سادھوؤں میں، سنتوں میں جو ہے رامانند آتے ہیں، نام دیو ہے، کبیر ہے، گرو نانک ہے، میرا بائی ہے، چیتنیہ ہے، روی داس ہے، سور داس ہے، جو تمام جو تھے شمالی ہندوستان، جنوبی ہندوستان کا بھی انہوں نے دورہ کرے ہیں۔ تو جس میں کون کون آتے ہیں بچوں؟ رامانند آتے ہیں، نام دیو ہے، کبیر داس ہے، گرو نانک، میرا بائی، چیتنیہ، روی داس، سور داس جیسے بھکتی لوگوں نے، بھکتی مسلحین نے، سماجی مسلحین نے سماج میں بھکتی مارگ کا، مکتی بھکتی کے ذریعے سے مکتی، رہائی، نجات حاصل کرنے کا ایک آسان طریقہ انہوں نے لوگوں کو سمجھایا تھا۔ اسی طرح سے ہمارے جنوبی ہندوستان میں دیکھا جائے تو پرندر داس ہے، کنک داس ہے، ششو نالا شریف ہے، تو ایک خاص کر جو ہے جنوبی ہندوستان اور خاص کر ہماری ریاست کرناٹک میں ان کے اثرات بہت ہی ہمیں دیکھنے ملتے ہیں بچوں۔ چلیے اب ہم سب سے پہلے رامانند کے بارے میں پڑھیں، ایک سماجی مسلحین کے بارے میں پڑھیں۔ یہ تصویر میں آپ کو جو دکھائی دے رہے ہیں بچوں، یہ کون ہے؟ رامانند ہے، سماجی مسلحین رامانند ہیں۔ یہ رامانند جو ہے الہ آباد کے برہمن خاندان میں پیدا ہوئے اور بنارس کے ہندو مت کے اصولوں پر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد رامانجا کے فلسفے کی انہوں نے پیروی کی۔ اس سے پہلے ہم حصہ اول میں پڑھے ہیں رامانجاچاریہ، مادھواچاریہ، شنکراچاریہ، تو ان کے یہاں پہ دویتیہ فلسفہ، ادویتیہ فلسفہ، یہ سب ہم پڑھ چکے۔ تو رامانند جو تھے یہ رامانجا کے فلسفے کی پیروکار تھے، اس پر عمل کرنے، اس پر چلنے والے۔ انہوں نے بھکتی اور محبت کی بنیاد پر وشنو مذہب کا ایک مدرسہ بھی قائم کیا۔ تو رامانجا کے اصولوں پر چلنے والے تھے بچوں، کون بچوں؟ رامانند۔ شمالی ہندوستان کے بعض حصوں کا دورہ کرتے ہوئے رام اور سیتا کی پوجوں کو عوام میں مقبول بنایا۔ کس کی؟ رام اور سیتا کی۔ تو اسی میں جو ہے یہ بھکتی تحریک میں ہی دو شاخیں چلتے ہیں، ایک رام بھکتی دھارا اور دوسری جو ہے کرشن بھکتی دھارا۔ جو رام اور سیتا کی پوجا کرتے تھے انہیں رام بھکتی دھارا کہتے ہیں، جو کرشن کے ماننے والے تھے وہ کرشن بھکتی دھارا کہتے ہیں۔ تو یہ رامانند جو تھے رام اور سیتا کی پوجا کے لیے پوجا کو جو عوام میں مقبول بنایا، مطلب یہ رام بھکتی دھارا سے چلنے والے تھے۔ تو بنارس میں ان کا کام و کاج کا مرکز بنا ہوا تھا۔ ان کا جو مرکز تھا، کہاں سے انہوں نے اپنی تبلیغ کا، اپنی اشاعت کا آغاز کیا؟ بنارس کے مقام پر۔ انہوں نے ذات پات کی بنیاد کی مذمت کی اور ذات پات کے لوگوں کو اپنے مذہب میں، بین ذات کے لوگوں کو بھی اپنے مذہب میں، ایک مذہب میں شامل کرنے کی کوشش کی۔ تو ان میں شامل ہونے والوں میں سب سے مشہور جو تھے کبیر داس تھے، جو ہندوستان میں اپنے تعلیمات کو پھیلائے ہیں۔ تو ایک مذہب یعنی سیکولرزم کے اصولوں کو، لا مذہبیت کے اصولوں پر چلنے والے تھے کہ تمام مذاہب یہاں پہ یکساں ہیں، ایک خدا کی عبادت کرو۔ اس طرح سے بھکتی کے مارگ کو، مکتی کے مارگ کو رامانند نے بتایا تھا بچوں۔ چلیے ایک کون ہے، پہچانتے ہیں بچوں؟ کون ہے بچوں؟ یہ بالکل صحیح پہچانا، ایک کون ہے بچوں؟ کبیر داس ہے نا، سنت کبیر، مہاتما کبیر جس کو کہا جاتا ہے بچوں۔ تو کبیر داس جن کی پیدائش 1440 میں اور وفات 1510 میں ہوئی ہے بچوں۔ تو اس دور کے ایک سنت کبیر ہے، یہ عہد وسطیٰ کے جو شمالی ہندوستان کے ہیں۔ کبیر جلاس یعنی جلاہے گھرانے سے پیدا ہوئے، انہوں نے یعنی ان کے والدین جو تھے وہ پیشہ ور جو تھے جلاہے کے گھرانے سے، یعنی جو کپڑا کاٹنے والے، کپڑا بننے والے رہتے نا بچوں، ان کو جلاہے کہتے۔ تو جلاہے کے ایک مسلم گھرانے میں بچوں اس کی کبیر داس کی پرورش ہوئی تھی۔ نیما اور نیرو نامی جلاہے کے گھر جو ہے یہ پروان چڑھے ہیں۔ اس کے بارے میں کہانی ہے بچوں، جب ہمارے ریگولر کلاسز شروع ہوں گے تو تفصیل سے ہم بتائیں گے، وقت کی نزاکت ہے اس لیے۔ تو یہ جو ہے یہاں پہ ہندو مسلم اتحاد کا ایک نشانی نہیں مانا جاتا ہے۔ تو نیرو اور نیما نامی جلاہے کے گھر جو ہے ان کی پروان چڑھی ہے۔ یہ رامانند کے شاگرد تھے بچوں، کبیر داس جو ہے رامانند کے شاگرد تھے۔ انہوں نے اپنا زیادہ وقت بنارس میں گزارا جو کہ رامانند کی تبلیغ کا اشاعت کا مرکز تھا۔
خود کو ہی نیا فلسفہ لوگوں کو سمجھانا شروع کیا، ذات پات اور کئی ایک معبودوں کی پوجا کی انہوں نے مخالفت کیا اور کہا کہ خدا ایک ہے، چاہے وہ ہندو ہو مسلمان ہو، سب کے لیے ایک خدا کی تم عبادت کرو، اس ایک خدا کے سوا کوئی عبادت کے لائق، خدا ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ تو اس طرح سے وحدانیت کے فلسفے کو انہوں نے بتایا کہ الگ الگ مذاہب میں تم الگ الگ یہاں پہ خداؤں کی جو پوجا کر رہے ہیں، پرستش کر رہے ہیں، اس طرح سے نہیں ہے، چاہے تم کسی بھی فرقے سے ماننے والے کیوں نہ ہو، چاہے ہندو ہو یا مسلمان ہو، خدا کیا ہے یہاں پہ ایک ہے، ایک خدا کی عبادت، یعنی وحدانیت کے وحدت کے فلسفے کو بھکتی تحریک کے لوگوں نے دنیا والوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ تو کبیر داس کا بھی وہی کہنا تھا کہ چاہے تم کسی بھی مذہب سے کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والے کیوں نہ ہو، خدا ایک ہے، اللہ ایک ہے، خدا ایک ہے، اس طرح کی تعلیمات انہوں نے دی ہیں۔ ان دونوں مذہبوں کے درمیان بھائی چارہ ہونا چاہیے اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی عادت کو تم پروان چڑھو۔ ہم کیا ہندو مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، ایک دوسرے کے برداشت کرنا چاہیے، ایک دوسرے کو جو ہے استقامت سے چلنا چاہیے۔ تو یہی تعلیمات کو، یہی وحدانیت کی تعلیمات کو کبیر نے جو ہے دوہے لکھے ہیں۔ دوہے یعنی بچوں دو بیتی، جو شعر ہوتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں بچوں؟ دوہے کہتے ہیں۔ جو ہندی مضمون لیتے ہیں اکثر وہاں پہ کبیر داس کے، سور داس کے اور رامانند کے دوہے وغیرہ ہمیں پڑھنے کو ملتے ہیں۔ تو کبیر نے دوہے لکھے ہیں جو دو بیتی ہیں، جن کو ہندو اور مسلمان آج بھی ان کے دوہوں کو دہراتے ہیں بچوں۔ چلیے ایک دو دوہے ہم ہندی زبان میں ہی دیکھیں گے، میں آپ کو بتاتی ہوں۔ یعنی ان کے دوہوں میں جو ہے ایک مذہبی وہاں پہ نقطہ نظر ہوتا تھا، ایک وہاں پہ ایک فلسفہ، جس طرح سے ہم ربائی پڑھتے ہیں، ہے نا، ربائی جو 4 مصروں والی نظم ہوتی ہے، اسی طرح سے یہ 2 مصرے ہوتے تھے، ان کو یہاں پہ ہم دوہے کہتے ہیں، 2 بیتی ہوا کرتے تھے۔ تو جس طرح ربائی میں جو ہے ہمیں ایک درس ملتا ہے، وہاں پہ ایک وہاں پہ زندگی کا سبق ملتا ہے، اسی طرح سے کبیر کے دوہوں میں بھی جو ہے ہمیں زندگی کا درس ملتا ہے، زندگی کا سبق ملتا ہے۔ جس طرح یہاں پہ کہا گیا ہے کہ پانی کیرا بدبد اسمانس کی جات، پانی کیرا بدبد اسمانس کی جات، دیکھت ہی چھپ جائے گا جو سارا پربات۔ تو انسان کی زندگی کی حقیقت انہوں نے بیان کی ہے اس پہ کہ انسان کی زندگی کیا ہے، پانی کے ایک بلبلے کے مانند ہے۔ جس طرح آسمان پہ تارا دیکھتے دیکھتے کیا ہوتا ہے بچوں؟ چھپ جاتا ہے، پانی کا بلبلہ دیکھتے دیکھتے وہ پھوٹ جاتا ہے، اسی طرح سے انسان کی زندگی ہے کہ پانی کے بلبلے کے مانند ہے۔ آج کا انسان اگلے پل میں باقی نہیں رہتا، پھر بھی جو ہے انسان اپنے آپ پہ فخر کرتا ہے۔ تو اس سے ہمیں ایک سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے بچوں، کل کرے سو آج کر، آج کرے سو اب، کل کرے سو آج کر، آج کرے سو اب، پل میں پرلے ہوگے گا بہری، کرو گے کب۔ تو کہہ رہے ہیں کہ دنیا کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کل جو کرنا ہے وہ آج کرو، آج جو کام کرنا ہے تمہیں ابھی کرو، کل کا کام آج کرو، آج کا کام ابھی کرو، ہے نا، کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ ہم کل کریں گے، کل کریں گے، کل کریں گے، ایگزام کے قریب ہم پڑھائی کریں گے، ایگزام نزدیک آنے پر پڑھائی کریں گے، ٹائم ٹیبل آنے کے بعد پڑھائی کریں گے، اس طرح سے ہم آگے آگے گئے تو ہم کچھ بھی نہیں وہاں پہ پچھتاوے کے ساتھ میں ہمیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ تو انسان کی ذات کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ جس طرح ان دونوں دوہوں سے ہمیں انسانی زندگی کی حقیقت معلوم ہو رہی ہے کہ جس طرح پانی کا ایک بلبلہ ہوتا، جس طرح آسمان کا ایک تارا ہے جو پل میں جو ہے ہمارے آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا، اسی طرح سے انسان کی زندگی ہے۔ تو اس لیے بچوں، جو کل کرنا ہے وہ آج کرو، جو آج کرنا ہے وہ ابھی کرو۔ اس طرح اپنے دوہوں کے ذریعے سے انہوں نے تعلیمات دی ہیں۔ تو ان کے تعلیمات جو دیے ہیں، ان کے جو ماننے والے تھے، تو کبیر داس کے ماننے والوں کو ہم کیا کہتے ہیں بچوں؟ کبیر پنتھی کہتے ہیں۔ کبیر کے ماننے والوں کو کبیر پنتھی کہا جاتا ہے، جس کے معنی کیا ہے؟ کبیر داس کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے والے۔ تو کبیر ہندوستان کے اہم سماجی و مذہبی مصلحین میں کبیر داس کا شمار ہوتا ہے۔ چلیے اب دیکھیں گے چیتنیہ کے بارے میں۔ بنگال سے تعلق رکھنے والے کون ہیں بچوں؟ چیتنیہ ہیں، جن کی پیدائش 1486 سن عیسوی میں اور وفات 1533 سن عیسوی میں ہو گئی۔ کون ہے بچوں؟ چیتنیہ۔ یہ بھکتی تحریک کے مشہور سنتوں میں سے ایک چیتنیہ ہیں۔ یہ بنگال کے برہمن گھرانے میں پیدا ہوئے، مغربی بنگال کے برہمن گھرانے میں ان کی پیدائش ہوئی ہے اور اپنے 25ویں برس میں انہوں نے سنیاس اختیار کیا، یعنی دنیا کو ترک کر کے خدا کی وحدانیت میں چلے گئے۔ کئی سالوں تک متھرا اور برنداون میں رہائش کی۔ سچی عقیدت ہو تو ذات پات کا بھید بھاؤ ختم ہو جاتا۔ اس طرح سے ان کا کہنا تھا کہ ہمارے دل میں سچی عقیدت ہو گئی تو یہ ذات پات جو ہے یہ سبھی چلے جاتے۔ تو اس طرح سے بنگال کے برہمن گھرانے سے تعلق رکھنے والے کون تھے بچوں؟ چیتنیہ تھے، ہے نا۔ تو بھکتی سے آدمی کا دل وہ دماغ صاف بن جاتا ہے، یہ ان کی کیا تھی؟
پند و نصیحت تھی. تو کرشن کی عبادت کو عوام میں مقبول بنا کر کرشن سے متعلق کئی ایک گیت انہوں نے لکھے ہیں اور اسی کو جو ہے عوام میں عام کیا ہے. یہ بھی ذات پات کے نظام کی مخالفت کرنے والے تھے. کون بچوں؟ چیتنیہ. کرشن کے بازو میں جو دکھا ہے نا, تو ان کا جو دھارا تھا, ان کے جو بھکتی کا طریقہ تھا وہ کہلاتا ہے کرشن بھکتی دھارا. جس طرح ہم رامانند کے بارے میں پڑھے تو وہ کون سا تھا بچوں؟ رام بھکتی دھارا. تو یہاں پہ چیتنیہ کا کون سا تھا؟ کرشن بھکتی دھارا, یعنی کرشن کو ہم بھگوان مان کر جو ہے اپنی تعلیمات کی اشاعت کرنے والے, اپنے فلسفے کی تبلیغ کرنے والے کون تھے بچوں؟ چیتنیہ تھے, ہے نا, بنگال سے تعلق رکھنے والے. ان کی روحانی تعلیمات چیتنیہ چرتامرتا نامی کتاب میں جمع ہیں. تو ان کی جو تعلیمات تھے خدا کی وحدانیت کے بارے میں گیتوں کے ذریعے سے اور فلسفے کے ذریعے سے اپنے جو تعلیمات کو انہوں نے تبلیغ کی ہے, اس کی اشاعت کی ہے, تو اس کو جس کتاب میں جو یہاں پہ ہم سمائے ہیں وہ کہلاتی ہے, اس کی ان کی تصنیف کا, ان کی کتاب کا نام کیا ہے بچوں؟ چیتنیہ چرتامرتا. تو چیتنیہ اسی نام سے جو ہے چیتنیہ چرتامرتا نامی کتاب میں جو ہے چیتنیہ کے تعلیمات کو درج کیا گیا ہے بچوں. چلیے اسی کو جو اب ہم جو ہے یہاں پہ رامانند کے بارے میں, کبیر داس کے بارے میں, چیتنیہ کے بارے میں پڑھے ہیں, اس کے متعلق ہم ایک سرگرمی کریں گے بچوں. چند ایک سوالات میں آپ کو پوچھتی ہوں, آپ جوابات دیجئے بچوں. سوال نمبر 1 ہے یہاں پہ, رامانند کی پیدائش کس مقام پر ہوئی؟ چلیے بچوں, رامانند کی پیدائش کس مقام پر ہوئی ہے؟ الحمدللہ صحیح جواب تھا نا آپ کا, الہ آباد. کہاں پر ہوئی بچوں؟ الہ آباد. چلیے سوال نمبر 2 آپ کے لیے ہے, کبیر داس کس کے شاگرد تھے؟ کبیر داس کس کے شاگرد تھے؟ بالکل صحیح جواب بچوں, رامانند کے, ہے نا, کبیر داس رامانند کے شاگرد تھے. سوال نمبر 3 آپ کے لیے ہے, کبیر کے ماننے والوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ کبیر کے یعنی کبیر داس کے ماننے والوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ بالکل صحیح جواب آپ کا, کبیر پنتھی. کیا کہتے ہیں بچوں؟ کبیر پنتھی. سوال نمبر 4 اگلا سوال آپ کے لیے ہے یہاں پہ, بنگال کے برہمن گھرانے میں پیدا ہونے والے سنت کون تھے؟ بنگال کے برہمن گھرانے میں پیدا ہونے والے سنت کون تھے بچوں؟ جواب لکھے, دیکھیے صحیح ہے جواب آپ کا, بالکل صحیح, چیتنیہ. تو یہ تھا رامانند, کبیر داس اور چیتنیہ کے بارے میں. چلے آگے بڑھتے ہیں. اسی طرح سے ایک تہوار دکھائی دے رہی ہے بچوں. اس تہوار کو دیکھنے کے ساتھ ہی, اس تصویر کو دیکھنے کے ساتھ ہی یہ تہوار کون سی ہے آپ سمجھ پائیں گے؟ بتائیے بچوں, سوچ کر جواب دیجئے. بالکل صحیح, یہ کیا ہے؟ بیساکھی, ہے نا. سکھ مذہب کے لوگ جو ہے ان کا ایک اہم تہوار ہے یہ بیساکھی کا تہوار. ان کو پہچانتے ہیں بچوں؟ یہ کون ہے؟ کون ہے بچوں؟ بالکل صحیح, یہ کون ہے؟ سکھ مذہب کے بانی گرو نانک ہے نا, جن کی پیدائش 1469 سن عیسوی میں ہوئی اور وفات جو ہے 1539 سن عیسوی میں ہو گئی ہے. تو اس زمانے کے ایک اور بھکتی مذہب کی تبلیغ کرنے والوں میں گرو نانک نے اپنی کم عمری سے ہی مذہبی رسم و رواج کے جو عادی تھے انہوں نے جو ہے اپنے تعلیمات کو عام کیا ہے. تو گرو نانک کا جنم جو ہے پنجاب کے تلونڈی گاؤں میں ہوا ہے, جو آج کیا ہے پاکستان میں موجود ہے. پاکستان, پنجاب کا کچھ حصہ پاکستان میں بھی ہے بچوں, ہندوستان میں بھی ہے. اسی طرح پاکستان میں جو پنجاب کا حصہ ہے تو وہاں کے تلونڈی نامی گاؤں میں جو ہے گرو نانک کی پیدائش ہو گئی تھی بچوں. تو کئی دنوں کی کوشش کے بعد راوی ندی کے کنارے تریپورہ نامی مقام پر انہوں نے اپنا بھکتی مرکز بنایا. ان کے پیروں نے یعنی ان کے فالوور جو تھے, ان کے تعلیمات پر چلنے والے جو تھے, تمام مذاہب کے اصولوں سے علیحدہ طریقے پر اپنے وہاں پہ تبلیغ کرنے والے لوگوں کو طعام کا بھی انتظام کرتے تھے. تو اسی طرح گرو نانک بھی جو ہے اسی طرح ایک طعام کا انتظام کے ایک ادارہ, تعامی ادارہ, یعنی جہاں پہ غریبوں کو, مسکینوں کو اس طرح سے کھانا تقسیم ہوتا تھا بچوں. تو اس ادارے کی وہاں پہ ادارے کو انہوں نے قائم کیا. اس کو کیا کہتے ہیں بچوں؟ لنگر کہتے ہیں. یہ آج بھی جو ہے سکھوں میں یہ طریقہ ہے. تو جو غریب لوگ رہتے ہیں, جو مسکین لوگ رہتے ہیں, جو مفلس رہتے ہیں, ان کو اس طرح سے اپنے تعلیمات کے ساتھ ساتھ جو ہے وہاں پہ اس لنگر میں جو ہے کھانے کا انتظام بھی کیا جاتا ہے, جس کی بنیاد جو ہے گرو نانک نے کی تھی. خدا صرف ایک ہی ہے, تو ایک خدا کی تعلیم انہوں نے دینے کے ساتھ ساتھ جو ہے بت پرستی کی بھی مخالفت کی تھی. نیک کام, صاف دل اور بے داغ اخلاق کی اہمیت کو انہوں نے واضح کیا. تو ان کے شاگردوں میں ہندو اور مسلمان دونوں بھی ہوا کرتے تھے, کوئی بھی مذہبی بھید بھاؤ نہیں تھا. تو ان کے ماننے والوں کو ہی کیا کہا جاتا ہے بچوں؟ سکھ کہتے ہیں. اسی لیے سکھ مذہب کے بانی کون ہے؟ گرو نانک ہیں. ان کی تعلیمات کو گرو گرنتھ صاحب میں اکٹھا کیا گیا ہے, جو سکھوں کی مقدس کتاب ہے. یہاں پہ آپ کو جو دکھائی دے رہی ہے بچوں, یہ
سکھوں کی مقدس کتاب گرو گرنتھ صاحب ہے. گرو گرنتھ صاحب جو ہے سکھوں کی مقدس کتاب ہے. تو اس طرح سے سکھ مذہب کے بانی کون ہے بچوں؟ گرو نانک. ان کی تعلیمات کو گرو گرنتھ صاحب میں اکٹھا کیا گیا. چلیے اسی پر چند ایک سوالات پوچھتی ہوں بچوں. گرو نانک کی پیدائش کہاں ہوئی؟ بالکل صحیح جواب بچوں، تلونڈی میں نا. چلیے دوسرا سوال، گرو نانک کے ماننے والوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ گرو نانک کے ماننے والوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ الحمدللہ صحیح جواب سکھ ہے نا. چلیے تیسرا سوال، سکھوں کی مقدس کتاب کون سی ہے؟ سکھوں کی مقدس کتاب کون سی ہے؟ بالکل صحیح جواب بچوں آپ کا گرو گرنتھ صاحب. ایک آخری سوال بچوں آپ کے لیے، یہاں پہ گرو نانک کی قائم کردہ تعامی ادارہ کیا کہلاتا ہے جہاں پہ کھانا تقسیم ہوتا تھا بچوں؟ بالکل صحیح جواب لنگر کہلاتا ہے نا. چلیے گرو نانک کی تعلیمات اور سکھ مذہب کے ساتھ ساتھ اب پھر ہم اپنی کلاس کو یہاں پہ آگے بڑھاتے ہیں. پہچانتے ہیں بچوں ایک کون ہے یہاں پہ؟ کرشن کی پوجا رن ہے نا. کون ہے بچوں؟ بالکل صحیح پہچانا، یہ ہے میرا بائی ہے نا. کون ہے؟ میرا بائی. بھکتی تحریک کی ایک اور مشہور شخصیت جو ہے میرا بائی، میواڑ کی شہزادی تھی ہے نا. میرا بائی جو ہے راجپوت میواڑ کی شہزادی. کون سی نسل سے تعلق رکھنے والی بچے؟ راجپوت نسل سے تعلق رکھنے والی. کہاں کی شہزادی تھی یہ؟ میواڑ ہے نا. دنیا کی ظاہری زندگی کو خیر آباد کر کر کرشن کی خاص عقیدت مند بن گئی تھی. اسی کو اپنا بھگوان، اسی کو اپنا شوہر مانتے ہوئے جو ہے کرشن سے متعلق جو ہے عقیدت بھری نظمیں لکھتی تھی. اور انہی نظموں کا جو مجموعہ تھا وہ کیا کہلاتا؟ بھجن کہلاتا ہے نا. میرا بائی کے بھجن آج بھی جو ہے پورے ہندوستان میں گائے جاتے ہیں. وہ اپنے آپ کو جو ہے کرشن بھگوان کے حوالے کی تھی. اپنی شہزادی کی زندگی کو ترک کر کے اور کرشن کو ہی اپنا سب کچھ مانتے ہوئے کرشن کی عقیدت میں، بھگوان کرشن کی عقیدت میں وہ اپنی نظمیں گایا کرتی تھی. اور یہی نظموں کا مجموعہ کیا کہلاتا ہے بچوں؟ بھجن کہلاتا. ان نظموں کا مجموعہ کیا کہلاتا ہے بچوں؟ بھجن کہلاتا ہے. میرا بائی کے بھجن کہتے ہیں. تو کرشن سے متعلق عقیدت بھری جو نظمیں تھے وہی نظموں کو کیا کہتے ہیں بچوں؟ بھجن کہتے ہیں نا. جو سارے ہندوستان میں وہ نظمیں جو ہے آج بھی گائی جاتی ہے بچوں. تو ہندوستان کے اکثر علاقوں میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان فرق کو کم کرنے کے لیے کئی مصلحین نے جہاں پہ کوشش کی، وہاں پر میرا بائی نے اپنے بھجنوں کے ذریعے سے جو ہے اتحاد لانے کی کوشش کی ہے، جو کہ راجپوت نسل سے تعلق رکھنے والی میواڑ کی شہزادی تھی. چلو اس کے متعلق ایک دو چار سوالات پوچھتی ہوں بچوں، یہ آدھا بھی ہو جائے گا. سوال نمبر 1 ہے میرا بائی کہاں کی شہزادی تھی؟ چلیے جلدی لکھیے بچے جواب اپنا. چلیے چیک کیجئے. بالکل صحیح جواب میواڑ کی. کہاں کی شہزادی تھی بچوں؟ میواڑ کی. دوسرا سوال آپ کے لیے، میرا بائی کا تعلق کس نسل سے تھا؟ دیکھیے بچوں جواب کی جانچ کیجئے. الحمدللہ صحیح تھا نا آپ کا جواب؟ ماشاءاللہ راجپوت نسل سے. چلیے بچوں ایک اگلا کوشچن تیسرا آپ کے لیے ہے، میرا بائی کس کی بھکت تھی؟ میرا بائی کس کی بھکت تھی بچوں؟ دیکھیے جواب چیک کیجئے. بھگوان کرشن کی ہے نا. کرشن کو ہی اپنا سب کچھ وہ جانتی تھی. ایک آخری سوال ہے بچوں آپ کے لیے، میرا بائی کرشن بھگوان کی عقیدت میں جو نظمیں گاتی تھی وہ ڈیش کہلاتی ہیں؟ میرا بائی بھگوان کرشن کی عقیدت میں جو نظمیں گاتی تھی وہ ڈیش کہلاتی ہیں؟ کیا کہلاتی ہیں بچوں؟ صحیح ہے جواب آپ کا، بالکل صحیح ہے نا، بھجن کہلاتے ہیں. تب تک کے لیے بچوں آج کا اپنا ہوم ورک لیجئے. گھر پر کام ہے آپ کا، آپ کو ہوم ورک کر کے اگلی کلاس میں آنا ہے. تو پہلا سوال ہے بچوں یہاں پہ، اہم بھکتی رہنماؤں کی فہرست بنائیے. سوال نمبر 1 آپ کے لیے کیا ہے؟ اہم بھکتی رہنماؤں کی فہرست بنائیے. تمام بھکتی رہنماؤں کے نام لکھ کر ان کی ایک فہرست بنانا. اسی طرح سوال نمبر 2 ہے بچوں، رامانند کے تعلیمات کون کون سے ہے نا. رامانند کے بارے میں پڑھے، الہ آباد سے تعلق رکھنے والے. تو رامانند کے تعلیمات کون کون سے ہیں؟ رامانند کے تعلیمات کو لکھیے، ان کی فہرست بنائیے بچوں. اسی طرح سوال نمبر 3 آپ کے پاس میں آپ کی اسکرین پر دیکھیے بچوں، کبیر داس پر مختصر نوٹ لکھیے. کبیر داس ان کی پیدائش کبھی، ان کے والدین کون تھے، کبیر داس نے کس طرح دوہے لکھے. تو اس پر جو ہے آپ کو ایک مختصر نوٹ لکھنا ہے نا بچوں کبیر داس کے بارے میں. اسی طرح گرو نانک بحیثیت سکھ مذہب کے بانی نوٹ لکھیے. سکھ مذہب کے بانی کون ہے بچوں؟ گرو نانک ہے نا. تو گرو نانک پر بھی آپ کو مختصر نوٹ لکھنا ہے، ان کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہے. ایک آخری سوال بچوں آپ کے لیے، میرا بائی کس کی بھکت تھی ہے نا.
یہ 5 سوالات کے جوابات بچوں آپ کو اگلی کلاس میں لکھ کے لانا ہے، رامانند، کبیر داس، گرو نانک اور میرا بائی کے بارے میں. اور اگلی کلاس میں ہم کس کے بارے میں پڑھیں گے بچوں؟ کنک داس اور پرندر داس کے بارے میں پڑھیں گے. یہ ہوم ورک کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک آخری اسٹیپ جو ہے بچوں ہے سرگرمی ہے بچوں. یہ سرگرمی آپ کے لیے یہاں پہ ہے، کبیر کے دوہے جو ہے آپ کو یہاں پہ لکھنا ہے. کبیر کے 2-4 دوہے لکھے اور اس کا مطلب جو ہے اپنے اساتذہ سے جاننے کی کوشش کیجیے. اب تک جتنے جوابات دیے ہیں وہ آپ کے لیے ایک تمغات ہیں. کبیر کے کوئی 2-4 دوہے لکھیے اور اس کا مطلب اپنے اساتذہ سے جاننے کی کوشش کیجیے. اب تک جو جوابات دیے ہیں ان کے لیے یہ طلائی تمغات لے کر جائیے بچوں. چلیے یہیں پر اپنے کلاس کا اختتام کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.